अस्सलाम वालेकुम। आप क्या चाहेंगे, उर्दू में हम बातचीत करें, अंग्रेज़ी में, जैसे आप चाहें? नहीं, उर्दू में करें। आपको हम आपके अपने सफारत खाने में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। हम हमेशा आपकी यहाँ मौजूदगी से हमें एक तक़वियत मिलती है कि हम और आप जुड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। जैसे कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्पेशल अनवॉइस सेनेटर जनरल क़य्यूम साहब और कैसर शेख साहब MNA मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और इनका बहुत पैक्ड प्रोग्राम रहा है, जिसमें 3 इनके इवेंट्स थे बरतानिया की पार्लियामेंट में, उसके बाद यहाँ की ऑफिशियल जो सीनियर लेवल पे वहाँ इंटरेक्शन हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल में हुआ है, थिंक टैंक्स के साथ हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेक्शन हुआ है। और मकसद सिर्फ एक ही था कि जो कश्मीर में इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उनको उजागर किया जाए और लोकल यहाँ के लोगों को, नुमाइंदों को, हुकूमती ऐवानों में उसकी जो है सेंसिटाइज़ किया जाए। तो उसी सिलसिले की कड़ी जो आखिरी आज इनके प्रोग्राम का हिस्सा है वो ये है कि आप ख़वातीन और हज़रात, चूँकि वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी का बुनियादी या फर्स्ट जो है आप पिलर हैं या पहली सीढ़ी हैं, क्योंकि आप ही की वजह से इस मुल्क की ये जो बेहतरीन डेमोक्रेसी चल रही है, तो आप उसकी फाउंडेशन हैं और आप न सिर्फ इस मुल्क के लिए बहुत खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि आपकी खिदमात जो बरतानिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में वो भी मैं समझता हूँ नहायत ही गिरां कदर हैं। और मैं अभी इनको बता रहा था कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी निज़ात जो हैं तकरीबन 300 के करीब काउंसलर्स और मेयर्स हैं इस वक्त, और ये हमारे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है। हम आपका एक दफ़ा फिर मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, लेकिन फिर कहूँगा कि हम आप की वजह से हमारा सर फ़ख्र से हमेशा बुलंद रहता है। लेकिन इस वक्त जो मकसद है जिसके लिए मैं अभी दावत दूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदों से कि आपसे बातचीत करें, जो गुज़ारिशात मैं पहले करता रहूँ वही है कि हमें कौमी जो मसाइल हैं उन पे इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होता है, और वो यकीनन इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जी। साथ ही साथ ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं कश्मीर पे आपको अगर कोई बात बताऊँ वो ऐसे ही है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। आप सब मुझसे बेहतर हालात जानते हैं और आप सब जानते हैं कि हमने क्या करना है। वो यही है कि कानून के दायरे में रहते हुए अपना जो हक़ है एज अ काउंसलर्स या एज अ कम्युनिटी मेंबर्स या लीडर्स आप वो इस्तेमाल करें, और वो है कि अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आप ज़रूर लॉबी करें कि इस वक्त जो कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी हो रही है उसके ख़िलाफ़, तो यकीनन आप वो कर रहे हैं और उसके हमें असरात आज मिलने को देखने को मिले, और जो ख़ुसूसी नुमाइंदा साहिबान ने भी ख़ुद देखे और उसका उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया जब हमारी पार्लियामेंट में इंटरेक्शन हुई। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड विल इन दी पार्लियामेंट एंड इन दी ऑफिशियल सर्कल्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री ऑफ योर्स। सो विदाउट फर्दर अडू मैं अब गुजारिश करूँगा जो हमारे ख़ुसूसी नुमाइंदागान हैं, जिस तरह के आप सब वाकिफ़ हैं, जनरल क़य्यूम साहब से भी और कैसर शेख साहब से भी, कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। उसके बाद चंद सवालात हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी काफ़ी सहरासिर बहस हुई, लेकिन हम ये नहीं कि आपसे घबरा रहे हैं, बिल्कुल सवालात भी लेंगे, मगर अगर आप समझते हैं ज़रूरी है तो ज़रूर कीजिए, विल वेलकम दैट। शेख साहब, कैसर शेख साहब। जनाब ऑनरेबल जनरल क़य्यूम साहब, मेरे कोलीग जनाब हाई कमिश्नर साहब साहब और मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज आपसे बात करते। ये मुझे अपॉर्चुनिटी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा, हम 2 मेंबरान आपके पास हाजिर हुए हैं, और चूँकि मेरा पॉलिटिक्स से तल्लुक़ है, मैं पिछले 23 साल से नेशनल पॉलिटिक्स में हूँ और मैंने कई इलेक्शन कौमी असम्बली के लड़े हैं और
اور اس وقت میں چنجوڑ سے اللہ کے فضل سے میں وہاں الیکٹ ہوا ہوں. میرے 78,000 ووٹ تھے. میرے مقابلے میں پی ٹی آئی کے 25,000 ووٹ تھے اور پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے 46,000 ووٹ. ان دونوں کے ٹوٹل کے ووٹ سے بھی ہم نے مسلم لیگ کے فورم پہ زیادہ ووٹ لیے. اس سے پہلے 97 میں میں نے اسٹارٹ کی جو پالیٹکس کو انڈیپینڈنٹ الیکشن ہے. وہ وقت تھا کہ جب مسلم لیگ نے تمام پنجاب کی سیٹیں ساری سیٹیں جیتیں اور پیپل پارٹی کا کوئی ایک بھی نمائندہ یا کسی بھی پارٹی کا پنجاب سے کوئی بھی ایم ایل اے نہیں بن سکتا. اللہ کے فضل سے میرے مقابلے میں دونوں پارٹیاں تھیں, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ. تو میرے ووٹ اس وقت بھی ان دونوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ کے ٹوٹل سے زیادہ تھے. میں بات اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں, کاروباری بندہ ہوں. میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. میرا بیٹا عرفان کیسر شیخ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا ہے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں کہ بیٹا اور والد دو مین چیمبرس کے پریزیڈنٹ کا بزنس میں, کیونکہ میرا بزنس سے تعلق ہے چنیوٹ سے, میرا جیسے چنیوٹ کی شیخ برادری سے تعلق. تو میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا ایز اے پولیٹیشین یہی تو بات ہے کہ آپ دوستوں سے ملنا ایکچولی ہو سکتا ہے لوگ بڑے بڑے آفیسر سے اور بڑے بڑے اور نون لوگوں سے ایسے جن کے نام بڑے مشہور ہوتے ہیں, لیکن میرا کام یہی ہے. اور مثلاً میری کانسٹیٹوینسی میں نے پہلے ہی ابھی ہائی کمشنر صاحب کے پتہ کیا کہ آپ کے یہاں یہ نمائندے کیا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 10-11 ہزار لوگوں کے آپ نمائندے ہیں. بڑا امپارٹنٹ ہے آپ کا یہ جو ہے, یہ آسان کام نہیں ہے ڈفرینٹ ملک میں. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنے ہی آپ معزز ہیں ہمارے لیے, کتنے آنریبل ہیں, اور ہمیں آپ سے بات کرنے میں انٹریکشن کرنے میں کتنی خوشی اور کس قسم کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے ہم لوگوں کو سمجھانا ہے. تو ہمیں 3 دن ہوئے یہاں آئے ہوئے. پہلے تو میں شکریہ کیا اور دوبارہ کرتا ہوں جناب نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, کیونکہ یہ اس وقت برننگ ایشو ہے کشمیر کا. ہماری حکومتوں نے شاید جو کی ہو پہلے, لیکن اس طرح نہیں ہوا. شاید میرے ذہن میں پہلی بار ہے کہ نمائندوں کو, پبلک کے نمائندوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ جائیں. میرے محترم سینیٹر میرے کولیگ ہیں اور اتنا 3 دنوں سے میں ان کے ساتھ ہوں, اور یقین جانیے کہ جو لیڈرشپ کی کوالٹی ان میں ہے جنرل صاحب میں, میں بڑا امپریس ہوں. اور جس طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں سب لیڈر میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ اپنی بات کو سمجھائے بھی اور ساتھ لے کے چلے. تو میں ان کا بھی بڑا مشہور ہوں. آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ ہمارا کشمیر کا جو مسئلہ ہے آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. یہاں آپ رہتے ہیں اور یہاں آپ کافی آپ کے ووٹرز بھی کشمیری برادری سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جو ظلم ستم ہو رہے ہیں, جس قسم کی جو دہشت وہاں ہو رہی ہے, وہ 101-2 دن ہو گئے کرفیو کو. ہمارے وہاں کشمیری لوگ نہ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں, اور جس طرح کی ان کی اموات ہوئی, سینکڑوں اموات ہو گئی, اور ہزاروں جن کا پیلٹ گن ہوئی تو ان کی آنکھیں اور ویسے مختلف ان کو. تو یہ کوئی آپ سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے, پوری دنیا اس کو جانتی ہے. تو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ہم پالیٹیشین میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں, ہو سکتا ہے ہماری کوئی کمی رہ گئی ہو سکتا ہے ہمیں اپنی ایفرٹ کو ڈبل کرنا ہو, کیونکہ ہماری کوئی لابی شاید نہیں بن پا رہی تھی. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. پہلے زیادہ تر ہمارے بیوروکریٹ یا چند وزراء تو جاتے تھے, لیکن گراس روٹ کے پالیٹیشینس کو ابھی ہم نے 12 ممالک میں پرائم منسٹر صاحب نے کوئی تقریباً 21 ممبرس کو, ہر ملک میں تقریباً 1 یا 2 ممبرز ہیں, اور ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, سنسیئر کوشش ہے, بڑی اچھی میٹنگ ہوئی, ہم نے باتیں کی, اور جو آپ کے پارلیمنٹ کے ممبرس تھے, خاص کر آل پارٹیز جو پاکستان گروپ اور آل پارٹیز کشمیر گروپ, ان سے میٹنگ ہوئی, اور مختلف ہمارے انٹیلیجنشیا کے لوگوں سے, پریس سے, اور خاص طور پہ جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں UK کے, افغانستان اور پاکستان کے لیڈر سے. تو کرکس یہ ہے کہ لوگ بالکل میجارٹی آف دیم سمپتھائز کرتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال اٹھائے ہوئے, لیکن کسی وجہ سے ہم
وہ لاپی نہیں کر سکے, وہ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے. تو یہ جائز کام ہے. ہم پاکستان کے لیے نہیں اس وقت توجہ کرا رہے, ہم تو وہ لوگوں کی انسانی حقوق جو ساری دنیا مانتی ہے, جس میں دو رائے نہیں ہے, جس میں کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو اس پوری دنیا کے معاملات جو ان پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی ابھی تک ہم کنونس نہیں کر پا رہے. اور یہ صحیح بات ہے, جنرل صاحب نے کئی بار یہ بات کی کہ ملکوں کے تعلقات جو ہے ان کی اپنی اکنامک پریارٹیز, ان کی معاشی اور ان کے دیکھنے کا کہ بڑا ملک کون سا ہے, چھوٹا ملک کون سا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایون انڈیا کے لیے یہ فائدے مند چیز ہے. میں کافی دیر اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں, ساری دنیا پہلے کیا تھا, ترقی ہو رہی تھی یورپ میں, پھر امریکہ میں, پھر ہمارے یہاں ہوئی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, جس میں کوریا اور چائنا بعد میں ہے, کوریا اور جاپان. پھر اب ترقی دنیا میں صرف ہمارے خطے میں ہوئی. اس وقت ہماری ٹرم ہے, وہ تو 200 سال 150 سال پہلے ترقی کر. اس وقت سب سے زیادہ گروتھ ہمارے ریجن میں ہو رہی ہے, ساؤتھ ایشیا میں ہو رہی ہے, جس میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش شامل ہے اور چائنا شامل ہے. اسی گروتھ کے اس وقت آج میں سن رہا تھا ڈیبیٹ جو ہوئی یہ پریزیڈنشل 2 کینڈیڈیٹوں کے امریکہ کے, بار اس نے کہا, انہوں نے کہ یہی بات ریپیٹ ہو رہی تھی, 1% صرف گرو کر رہا ہے امریکہ, اس وقت GDP کا 1% سالانہ گرو کر رہا ہے, جبکہ انڈیا اس وقت 7-8% ترقی کر رہا ہے, گرو کر رہا ہے. چائنا 7-8% ترقی کر رہا ہے. لیکن یہ اور کہیں نہیں ہے. پاکستان نہیں ترقی کر رہا تھا, ابھی پچھلے 3 سالوں سے ہماری حکومت آئی, کمپیریٹیولی بہتر جا رہے ہیں, لیکن ہماری پلاننگ وہ ہے کہ ہم بہت زیادہ آگے اس کو بڑھائیں. بہرحال اس وقت ہماری 4.7 لاسٹ ایئر ہوا, اور اٹ از دی بیسٹ ان لاسٹ 8 ایئرس. تو اپرچونٹی ہمارے یہاں ہے, آپ لوگ پبلک کے نمائندے ہیں اور سمجھتے ہیں, ہمیں ان کو کنونس کر رہے ہیں. ہم نے اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کر, صحیح بات ہے, پریارٹی اکانومی کی ہوں گی تب یہ جا کے ہمارے انویسٹمنٹ کریں گے, یا ہم سے کے کنیکشن بڑھیں گے, تو ہو سکتا ہے ہم سے سمپردائز بھی زیادہ کریں. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے بڑا اسٹرانگ ہے. ہم ہیومن رائٹس پہ بات کر رہے ہیں, کشمیریوں کا جس طرح آپ تلفی ہو رہی ہے, تو ہم آپ سے مل کے جو مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے, آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کے نمائندے ہیں, اور آپ جتنا ایکسپلین کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کیجیے. یہ آپ کا اپنا کار ہے, پاکستان کا صرف کار نہیں ہے, کشمیریوں کا کار ہے. ہیومن رائٹس ہیں, انسانی حقوق ہیں, اور آپ لوگوں کو کنونس کریں گے تو ہوں گے. اور ہم بھی اپنے کہیں, میں نے آپ سے کہا کہ پوری کوشش ہم نے کی ہے, اور کامیابی خوشی ہمیں یہ ہوئی کہ اگر ہم بالکل مایوس ہوتے تو ہم آپ سے ذکر کرتے جاتے ہوئے کہ نہیں ہمارا کسی نے سنی نہیں. یہ ریسیپٹیو ہیں, ہم اس ٹائپ کو اور کرنا ہے, ہم نے ان کو اور مائل کرنا ہے, اپنی بات کو سمجھانا ہے, طریقے سے سمجھانا ہے. اور انشاءاللہ آپ کے ہوتے ہوئے مجموعہ تعداد میں آپ تشریف لائیں. ہمارا سب سے بہتر جو فنکشن ہے وہ آج کا فنکشن ہے جو آپ ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ ہیں, تو جس میں ہمیں سب سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے کہ آپ لوگ, کیونکہ ہم تو دو ممبر آئے ہیں وہاں سے, تو 3-4 دن ہم ان کو کہیں گے آپ نے تو یہی رہنا ہے, ہم پھر بھی آئیں گے جب آپ کہیں گے. ہم کسی طریقے سے بھی ضرور, مجھے آپ جنرل صاحب کو کہیں گے اپنے خرچے میں بھی آئیں گے, تو خرچے پہ ہم آئے ہیں, لیکن جب آپ چاہیں گے ہم, کیونکہ یہ کارڈ ایسا ہے یہ سب کا کارڈ ہے. اور آپ سے گزارش یہی ہے, ایک تو شکریہ بہت زیادہ, مبارکباد آپ کو کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے, کچھ سٹارٹ ہوا ہے, اور اچھا سٹارٹ جو ہے اس میں کامیابی ہمیں ملی ہے. اور میں تو بڑا پازیٹو ہوں کہ یہ, کیونکہ یہ رک نہیں سکتا. کشمیر اب جو ہو گیا ہے وہاں میں, جس قسم کی آزادی ڈیمانڈ ہو رہی ہے دنیا میں, یہ ممکن نہیں ہے انڈیا کے لیے بھی. آج ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے ملک اس کو نہ کریں, لیکن 15 دن میں, 1 مہینے میں آپ دیکھیے گا, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں آپ دیکھیے گا کہ ایک کاف جو ہے پریویل کرے گا. میں ایز اے پولیٹیشین آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب پبلک میں آواز نکل جاتی ہے کوئی دبا نہیں سکتا, تو روک نہیں سکتا. کتنی بڑی طاقت تو روک نہیں سکتے. لازمی ہے یہ ٹارگیٹ جو ہے اچیو ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کی مرضی ہے کشمیریوں کی, جو چاہیں, لیکن ان کی مرضی ضرور ہونی چاہیے. ان کی مرضی کے مطابق ہم نکلنا چاہیے, اور نکلے گا. میں آپ سے آج یہ کہتے ہوئے بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں, اور دوبارہ اس بات کا شکریہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم مل کے ایفرٹ کریں گے تو کامیابی ہوگی. ہم آپ کے پورا سنسیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے پوائنٹ آف ویو کو اور اجاگر کریں, اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے آپ کا بہت بڑا اسٹیک ہے, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں نا اتنی بڑی 12 ملین کی تعداد ہے پورے کشمیر. ہم پاکستان
کریں گے کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کشمیر میں بھیجیں. یہ ہماری کامیابی ہے. اور ساتھ ہی UN کو بھی وہ کہیں گے کہ وہ بھی اپنا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں, کیونکہ ہماری طرف سے تو پاکستان اوپنلی سب کو کہہ رہا ہے کہ آئیے کسی بھی میڈیا والا کو چاہے آزاد کشمیر میں آزادی سے جا سکتا ہے. اور اسی لیکن انڈیا نے الاؤ نہیں کیا, ہو انڈیا نے تو کسی کو جانے ہی نہیں دیتے وہ. لیکن یہ معاملہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا. وہ کہتا ہے اگر اپروٹل ہے کسی صورت میں یہ معاملہ اس طرح لوگوں کی مرضی کے بغیر اپروٹل نہ کبھی رہا ہے کسی جگہ اپنا رہ سکتا ہے. تو میں دوبارہ آپ کا شکریہ کرتے ہوئے خاص طور پہ ہمارے ہائی کمیشن کا کہ انہوں نے ہماری تمام میٹنگس بڑی محنت سے ارینج کرائی اور ہمیں اس میں کامیاب ہوئی. بہت بہت شکریہ. یہاں لگا ہوا ہے یہ ہے نہیں میں بھی کھڑا ہی کروں گا تاکہ سارے نظر آ جائیں. بہت نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے بیٹے. اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام میرے کلیگ کیسر صاحب اور ہمارے ہائی کمشنر ابن عباس صاحب, خواتین و حضرات, ہمیں آپ سے مل کے جیسے کیسر صاحب نے کہا بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ نے ان کی بڑی پرمغز اور پرخلوص باتیں سنی ہیں. یہ کیسر احمد شیخ صاحب جو ہیں یہ ان سیاستدانوں میں سے ہیں کہ نارملی ہمیں جب ایک پاپولر پارٹی کا ٹکٹ لینا ہو تو کینڈیڈیٹس جو ہیں پارٹی کے پیچھے پھرتے ہیں. ان کو کھڑا کرنے کے لیے پارٹی کو ان کی محنت کرنی پڑی کہ آپ ہمارا ٹکٹ لیں, چونکہ یہ شور جیتنے والے تھے. تو اس لیے یہ ایک کریڈٹ ہے. اور بے داغ اور بے لوث ہم پارلیمنٹیرینز اور پالیٹیشنز بدنام ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ, اور اس میں بہت سارا ٹروتھ بھی ہے کہ لوگ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ویل گرومڈ نہیں ہیں, ہمیں وہ پالیٹکس کے نامز نہیں آتے جو جس کے مطابق کرنا چاہیے, کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب جیسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا کرم ہے, پاکستان چل رہا ہے. تو میں مشکور ہوں ابن عباس صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ جیسے لوگوں سے ملیں, چونکہ آپ نمائندے ہیں اور امپارٹنٹ لوگ ہیں. آئی وش ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا, اور مارجن ہوتا, اور جتنے جو لوگ نہیں وہ بھی ہوتے تو ہم ان سے گفتگو کرتے. میں چونکہ آپ کی باتیں بھی ہم سننا چاہتے ہیں اور اس کے بریف کویشچنز کے بریف آنسر دینا چاہتے ہیں, تو میں 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ہم کس مشن پہ آئے ہیں اور اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی. نمبر 2 کہ پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں, وہ آپ کی بھی وری ہے میری بھی وری ہے. اور تیسرا یہ کہ ان حالات میں آپ سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کے لیے. میری سوچ میں, ادنا سوچ میں کیا ہے کیا کو. جہاں تک تعلق ہے اس مشن کا, ہم مشکور ہیں پرائم منسٹر کے کہ انہوں نے ہمارے اوپر تکیہ کیا. انگلینڈ جو ہے دنیا کا ایک بڑا امپارٹنٹ ترین ملک ہے, اور جو لندن ہے یہ صرف برطانیہ کا دارالحکومت نہیں, یہ دنیا کا دارالحکومت ہے. تو اس لیے یہاں اگر کیسر صاحب کو اور مجھے ٹرسٹ کیا گیا تو یہ ہمارے لیے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا بوجھ تھا. اور ہم مشکور ہیں کہ قیادت نے بیٹھ کے, ہم نے کسی نے کوئی لابی نہیں کی کہ ہمیں ادھر بھیجیں, یہ کام لابیوں سے نہیں ہوتے. تو ادھر آ کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ازروی ایمان کہ ہماری اور کوئی پرائرٹی نہیں, نہ ہماری کوئی سوشلائزنگ کی پرائرٹی ہے, نہ ہمارا دونوں کا کوئی یہاں بزنس انٹرسٹ ہے, نہ ہمارا ایک انٹرسٹ ہے, اور وہ ہے پاکستانیت اور اپنے ملک کے امیج کو بڑھانا, اور ملک کی جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو صحیح لیول کے اوپر صحیح طریقے سے پیش کرنا. اور میں آپ کو یہ بتا کہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاس تھے تو یہ 3 دن ہی, لیکن خدا کا کرم ہے ہمارے یہاں جو ساتھی ہیں ان کی مدد سے اور ہائی کمشنر کی اسسٹنس اور مدد کے ساتھ ہم بڑی امپارٹنٹ جگہوں کے اوپر ہمیں ٹائم ملا ہے. ان کو بہت ہم نے اس میں ڈھول نہیں بجایا, لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اندر
پس چلمن جسے کہتے ہیں بیٹھ کے بہت سی باتیں ہوئی. میری پہلی میٹنگ جو ہے وہ فیلڈ مارشل لارڈ گتھرے سے ہوئی جو کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں ایکس. اور یہ نہیں ہوئی کہ میں ان کو ریکویسٹ کرتا رہا اور پھر ٹائم کے انہوں نے کہا آپ میرے پاس آ کے بریک فاسٹ کریں. تو ہم نے ان کے ساتھ ناشتے میں بیٹھ کے میں نے آئی پیڈ رکھ لیا آگے اور پوری کوئی 60 سلائیڈیں تھیں وہ دکھا کے ان کو کنونس کیا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے مغرب کا کہ جی آپ آپس میں بیٹھ کے کر لیں. میں نے کہا یار ہم آپس میں بیٹھ کے نہیں ہو سک رہا, ہماری بھی نالائکی سمجھ لیں ان کی بھی نالائکی سمجھیں, لیکن قصور ان بچوں کا کیا ہے, ان خواتین کا کیا ہے, ان لوگوں کا کیا ہے جو اندھے کر دیے گئے ہیں کشمیر کے اندر. تو آپ ہیومن رائٹس کو ایڈریس کریں. آپ اس ایشو کو دیکھیں کہ 45 سال سے شملہ ایگریمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں, ان کو کہتے ہیں بات کریں, وہ کرتے نہیں, بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی بات کریں, یہ کشمیر آپ کے پاس ہے, یہ آپ ہمیں کب دیں گے. تو یہ تو بات نہ مانو والی بات ہے. دوسرا ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی حکومت پاکستان کے فیور میں نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وجود کو ہی نہیں مانتے تھے اور یہ ایک ناسور سمجھتے ہیں اپنے لیے, نعوذ باللہ, ایک ہم اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک وہ سمجھتے ہیں یہ کیسے آگے. اور پھر آگے سے نیوکلیئر بن گیا, پھر میزائل طاقت بن گیا, پھر ہم نے اتنے اٹیک کیے ہیں, اندر سے توڑا, باہر سے گئے ہیں, لیکن خدا کے کرم سے اس قوم کے اندر اتنی ریزیلینس ہے اور اتنی طاقت ہے کہ یہ کھا کے قربانیاں دینے کے بعد پھر کھڑے ہیں اور پھر چیلنج کو مقابلہ کرتے ہیں. کوئی اور ملک ہوتا تو ایسے نہ کرتا. افغانستان کے اندر نیٹو کی 50 ممالک اور امریکہ سمیت شکست کھا کے ادھر سے نکلیں گے. اور ہم خدا کے کرم سے ہمارا ضرب عزم نیشنل ایکشن پلان پوری سیاسی جماعتوں کے سپورٹ کے ساتھ, افواج پاکستان کی جرأت اور بہادری, رحیل شریف صاحب کی قیادت, انٹیلیجنس کی ہماری سارا ہماری جو ڈپلومیٹک ہماری برادری ہے ملک سے باہر, ان کی ایفرٹوں سے خدا کے کرم سے آج ہمارے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ ضرب عضب کامیاب ہوا. ہم حیران ہیں کیسے کامیاب ہوا. وہ کہتے ہیں بلوچستان میں یہ کنٹرول کر گئے. خود بلوچی بھائی جو ہمیں بیٹرلی کرٹیسائز کئی کرتے ہوتے تھے کھڑے ہو کے کہا جنرل صاحب یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی ہم کھل کے پھرتے ہیں. اور یہ کراچی والے لوگ کہتے ہیں رون کے واپس آ گئی, لیکن ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی بڑا سخت ہے. دیٹ از دی ریزن کہ نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک دس کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو ٹیک آف. بین الاقوامی سطح پہ لوگ کہتے ہیں, جیٹرو کہتا ہے, وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے, مورگن اسٹینلے کہتا ہے, دی اکانومسٹ کہتا ہے, لیکن پھر بھی دے ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز دس. لیکن ہمارے امیج کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور تب ہے کہ ہم مل کے اپنی جو کمزوریاں ہیں ان پہ کپڑا ڈالیں اور ان کو ٹھیک کریں, لیکن اپنے جو اچھے پوائنٹس ہیں, سافٹ امیج آف پاکستان, اس کو اجاگر کریں. وہ احمد فراز کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, آپ میں سے جن لوگوں کو شعر کا شوق آپ سمجھیں گے, انہوں نے کہا کہ ہر جسم داغ داغ تھا لیکن فراز ہم بدنام یوں ہوئے کہ بدن پر کبا نہ تھی. کہ ہماری بدن پہ کباڑ ڈالنے والا کو نہیں, جسم داغدار ہیں. آپ نیو یارک میں چلے جائیں, ایوری ڈے ایک بلیک کو کل کیا جاتا ہے, ریپ ہوتے ہیں, ویمن کا ہیومن رائٹس, عورتوں کو جلاتے ہیں. بچی اگلے دن میں دیکھ رہا تھا یہاں اخبار کے اوپر, کسی ایک ٹین ایجر نے ایک لڑکی کو بھی 15 سال کی کو اور اس کی ماں کو بھی مار دیا. یہ اگر پاکستان کے اندر وہ ہوتا تو ابھی BBC CNN پہ فلیش ہو رہا ہوتا کہ یہ ہو گیا, لک ایٹ دیم, ان کی گورننس کے اندر ہے. یہ ہے سارے ملکوں کے یہ حال ہے. ہمیں اس کا یہ مطلب کوئی جواز نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو بھی یہ بتایا کہ ہم بالکل یہ نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں ٹیررزم ہوتا ہے, کوئی نیسٹ ہوں گے ٹیررزم کے, لیکن ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ گھونسلے جو ٹیررزم کے ہیں اور ٹیررسٹ کے ہیں, ان کو پنپنے کے لیے ان کے اندر جو پرندے ہیں ان کو آپ نے ڈالا تھا. جب سوویت کے خلاف ہمیں استعمال کیا تھا تو اس وقت آپ نے $5.2 بلین اکٹھے کر کے تو اسامہ بن لادن اور حقانی گروپ اور یہ اور وہ, اور آج آپ ہمیں ہی بلیم کر رہے ہیں. آپ تو ان کو نہیں شکست دے سکے, ہم نے کیا خدا کے کرم سے. تو یہ ایک سچویشن کو بتائیے, اور ان کا ریئیکشن جو تھا بڑا ہی پازیٹیو تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جن پارلیمنٹیرین سے آؤ انہوں نے تو ہماری ایکسپیکٹیشن کے بھی خلاف, پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہم بیٹھتے ہیں تو 2-3 بندے ایک بات کرتے ہیں تو 1-2 بندے مخالفت بھی کرتے ہیں. یہاں ہاؤس آف لارڈز میں ہم گئے, مختلف کمیٹیز کے اندر گورے, مطلب 5-5, 6-6, جہاں 10 بندے بیٹھے تھے, سارے
بالکل وداؤٹ ایکسیپشن ہر نے یہ کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایک پارٹی بنائی جائے، گروپ بنایا جائے، پاکستان بھی جائے، انڈیا بھی جائے۔ ہم نے کہا بالکل فیکٹ فائنڈنگ مشن کی بات کی، اور ہمارے ساتھ انہوں نے کیا۔ تو یہ دورہ اس حد تک کامیاب ہے کہ ود ان دس اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم جو ہمیں مشن ملا، آفٹر آل دس ملک کی اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں، بریکسٹ کے اوپر ان کی اوبسیشن ہوئی ہے، بہت سی امپلیکیشنز ہیں اکنامک، یہ بیزی ہیں، ورنہ ہمارا دل تھا کہ ہمیں اگر موقع ملے تو ہم پرائم منسٹر کے پاس بھی جائیں اور تھوڑا سا ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے بتائیں، لیکن آبویسلی ان کی جو پری آکوپیشنز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے لیول کے اوپر بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت کچھ کہا ہے، اور کشمیر کی اٹراسٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں اس کی پوری ہم اپنی پریزنٹیشن نوٹس بنا کے پریس کو کیا ہے، ہر جگہ کے اوپر یہ وائب پاکستان کے پریس میں گئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو اویئر کیا جائے۔ تو یہ تو مشن کامیاب۔ ابھی ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ دیکھیں، میری اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ ہم مختلف سیاسی جماعتوں میں ہو سکتے ہیں، مختلف پیشوں میں ہو سکتے ہیں ہماری، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عبد القیوم از اے جنرل اونلی بیکاز ہی از ان پاکستان۔ اگر میں پاکستان میں نہ ہوتا اور یہ پاکستان نہ بنتا اور امرتسر کے طرف ادھر ایک اور یہ صوبہ پنجاب کا بنا ہوتا، تو ہماری وہی حالت ہونی جو انڈیا کے اندر دالتس کی حالت ہے، جیسے وہ تھرڈ ریٹ کاسٹ کے لوگوں کو وہ کرتے ہیں۔ مجھے انڈیا سے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی کالونیاں ایسی ہیں جو بھنگی کالونی ہیں، کہ ڈونٹ اس کو شیک ہینڈ اینڈ دین اس کو واش کرو، یہ کرو۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ قائد اعظم علامہ اقبال کے خواب پہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کے ساتھ ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا۔ لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے ابھی ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قوت ایمانی کی ضرورت ہے، ہمیں کیریکٹر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، وہ علامہ اقبال کی یہ ایک شعر ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ بے زری کا مطلب ہے کہ دولت کا نہ ہونا ہمارے زوال کے سبب نہیں، کہا علامہ اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا۔ وہ کہتے ہیں اگر میں مشہور ہوا ہوں تو کلندری سے ہوا ہوں، تمنگری سے نہیں، کہ میں عمارت سے علامہ اقبال نہیں جانے جاتے، بلینر گزرے ہیں یہاں، برلا، ٹاٹا، یہ وہ، نو بڈی، بٹ اس فقیر کو یاد کرتے ہیں۔ دیٹ از وائی ویلکم، ان کو کرسیاں دے، ادھر آگے آ جائے۔ محسن صاحب آئیں، کائنڈلی اسٹے۔ سو نائس آف یو۔ محسن صاحب کیمبرج سے آئے ہیں، ہمارے 2500 ایکڑ زمین کے اوپر ان کے 27 اور گولف کورس ہے۔ آئیں، تو میں کبھی کبھی ادھر جاتا ہوں۔ عابد بھائی ادھر بیٹھے پلیز، یہ سینٹ آلبن سے آئے ہیں۔ آئی ایم سو گلیڈ کہ یہ میڈ اٹ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دولت جو ہے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آپ کے اس کی کامیابی کا۔ میں اس کو بند کر، اسی لیے ہمیں، لیکن میں جو بات کر رہا تھا کہ قوت ایمانی کی بات کر رہا تھا، اور وہ اس لیے ہے کہ علامہ اقبال نے اس کے اوپر بھی کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں فوجی ہوں، میں سفارتکار ہوں، میں بزنس مین ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرا حساب خطاب اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور میں نے بیسٹ انسان بننا ہے تو میں اوپر جاؤں گا۔ میرا ریٹ جو ہے، اور نو بڈی، انسان کی جو افضلیت ہے اس کا معیار اس کا عہدہ نہیں ہے، جنرل شپ ہے یا منسٹر ہے یا اس کی لینڈ بھی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے۔ انسان کی افضلیت کا معیار اللہ کی نگاہ میں اس کا کردار ہے۔ سو دیئر فور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اور بھائیوں اور بہنوں، آپ سے میری یہی توقع ہے کہ آپ اپنے اس فیلڈ کے اندر جہاں جہاں ہیں، جس محنت سے آپ کام کر رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ کام کر رہے ہیں، یہ نام تو کرسچین ملک ہے لیکن ان کے جو سسٹمز ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں۔ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ آپ آنیسٹی کریں، آپ دیانتداری کے ساتھ کام کریں، حلال کا کام کریں، صبح اگر 7 بجے ڈیوٹی ہے تو شروع کریں، آپ بی ٹروتھفل۔ دیٹ از واٹ اسلام از ایکچولی۔ تو اس لیے ہم نے وہ نام کا اسلام رکھا تو اس کا عمل چھوڑ دیا،
इन कौमों ने ऊपर से इनका इस्लाम का नाम नहीं है लेकिन अमल किया तो वो होती है। और वही कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, वो कहते हैं। तो इसलिए आपकी जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम खुदा का करम से बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर हैं। ये देखते हुए कि 3 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने टेक ओवर किया था, ना सदर ना वज़ीर आज़म दफ्तर से नहीं निकल सकते थे। सारी जो इनागुरेशन होती थी वो पीएम हाउस के बेसमेंट के अंदर या प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बैठ के तो फीता कटता था कि बाहर दहशतगर्दी ना हो जाए बंदे। क्यों? चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर फिर वो कमांडो थे, कमांडर इन चीफ थे, और 3-3 गाड़ियाँ एक कन्वाय में निकलती थी कि ना पता लगे कि अगली गाड़ी में प्रेसिडेंट है पिछली में, और हर के ऊपर 2-2 झंडे लगे होते थे और 3-3 कन्वाय थी। एक मरी रोड पे आ रही है, एक उधर से आ रही है, भी किधर से प्रेसिडेंट। इवन देन अटैक होता था, ही वॉज अटैक थ्राइस इनफैक्ट, और उनकी जान अल्लाह ने बचा ली कि वो क्या। आज खुदा के करम से आज प्रेसिडेंट हाउस की ये बात थी कि उनके अंदर इफ्तिताह होता था। तो मैं एक दफ़ा मिलिट्री सेक्रेटरी को मिलने गया तो मैंने कहा इधर खिड़कियाँ होती थी, उन्होंने कहा नहीं ब्लॉक कर दिया है कि कहीं बाहर से कोई रॉकेट ना मार जाए। ये सिचुएशन थी 2013 की। आज खुदा के करम से बिलावल भी आज़ादी से फिर रहा है, इमरान खान भी आज़ादी से फिर रहा है, मियाँ नवाज शरीफ भी वज़ीरिस्तान में गए। वज़ीरिस्तान वॉज नो गो एरिया, इवन नो प्राइम मिनिस्टर इज एवर गॉन। तो सिचुएशन ने मिलिटरीली इम्प्रूव हुई है, इकनॉमिकली भी खुदा के करम से जो बैनुल अक़वामी अदारे जैसे मैंने आपको कहा जेट्रो वेट्रो, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ इन ए टेक ऑफ पोजीशन और हो रहे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। पहले ये था कि अंधेरा था, लोड शेडिंग थी, लेकिन प्रोजेक्ट भी कोई नहीं लग रहा था, अगले 10 साल भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब अल्लाह के करम से प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर ए कंट्री विच इज़ एनर्जी स्टॉप्ड, और जो कि इकानमी तबाह हो रही थी, प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इकनॉमिक रिवाइवल हो रहा है और खुदा के करम से कनेक्टिविटी हो रही है। और सबसे बढ़ के ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है। आप देखिए $46 बिलियन, उनमें से $35 बिलियन इज गोइंग फॉर एनर्जी और बाकी कनेक्टिविटी पे, रोड नेटवर्क, रेलवे, और इसके अंदर बंदरगाहें, इसके अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स, ये एयरपोर्ट, ये बनेंगे तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। कल कोई और हुकूमत में था, आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, कल कोई और होगा, उसके बाद हमारे बच्चे होंगे, उनके बाद उनके बच्चे होंगे, लेकिन देन पोस्टेरिटी विल क्वेश्चन कि जो आप जब उस वक्त हुकूमत में थे तो आपने क्या किया। तो आई थिंक ये टाइम तो बुलबुले की तरह ऐसे बैठता है उठता है। हम कल PMA में गए, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, आज आई एम क्रॉसिंग 70 years of age एंड आई फील कि ये किधर से चले गए, उड़ गए ये 70 साल। आप ही कभी ये निज़ाम होगा, लेकिन दी पॉइंट इज़ कि आपकी लेगेसी वो होगी कि लोग याद रखेंगे। वो ये नहीं करते कि ये बड़ा अमीर बंदा था, कंट्रीब्यूशंस, वो सदका जारिया जो कुछ आप करके वो चले जाते हैं। तो आई एम श्योर कि हम खुदा के करम से जो पाकिस्तान के अंदर एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं वो ये है कि आइंदा आने वाले हमारे बच्चे खुशहाल हों। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, डैम बन रहे हैं, बादशाह डैम के ऊपर ज़मीन एक्वायर होगी, हो गया, कम से कम इट इज़, वो कहते हैं ना, चाइनीज़ की प्रोवर्ब है कि 1000 किलोमीटर जाने के लिए आपको पहला कदम लेना ज़रूरी है। तो पहले कदम हम ले रहे हैं और उसके ऊपर पूरी कौम का तामन है। ये CPEC किसी एक हुकूमत या किसी एक जमात का क्रेडिट नहीं है, मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग का क्रेडिट नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब ये क्रेडिट सब पार्टियों का है, पूरी पाकिस्तानी कौम का है। और ये एक स्टार होगा खुदा के करम से, चूँकि चाइना को सूट करता है। 20,000 किलोमीटर का रास्ता 3,000 किलोमीटर में आ जाएगा और ओपनिंग मिल जाएगी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ के अंदर, GCC कंट्रीज़ के अंदर उनको मिलेगी और हमारा सिक्योर होगा, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो और इन्वेस्टमेंट आएगी, चूँकि ल्यूक्रेटिव प्लेस है पाकिस्तान फॉर इन्वेस्टमेंट। ये तो अभी तक डिटर हुए ना बिकॉज ऑफ वार एंड टेरर, जिसके अंदर हमने फ्रंट रोड के ऊपर आके अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। 40-50-60 हज़ार लोग शहीद हुए हैं, $100 अरब से ज़्यादा हमारी इकानमी को लॉस हुआ है। और फिर भी लोग ये कहते हैं कि ये देखिए ना, सोल्जर आपका आगे जवान
اپنی بیوی کو بیوہ کر لے گا, اپنی اولاد کو یتیم کرے گا, لیکن ہماری اولادوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے ایک سپاہی اپنی جان دیتا ہے. لیکن کئی پھر ہمارے لوگ وہاں کرٹیسائز کرتے ہیں آرمی کو, اور پھر کرٹیسائز کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, انٹیلیجنس ایجنسی. یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے. وہ اس کے اوپر میں نے کئی دفعہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہا کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ اہل وطن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو اور فوجی کون ہے؟ ہماری ایکسٹینشن ہے, ہمارے بازو ہیں, ان کی رگوں میں ہمارا خون ہے. اور خدا کے کرم سے ہم سب مجاہد ہیں, کام کرنے والے. ہر بندہ جو دیانتداری سے کام کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے. تو پاکستان میں وری کی کوئی بات نہیں, لیکن وہاں پولیٹیکلی کچھ لوگ ابھی مثلا عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ 2 نومبر کو میں بند کر دوں گا اسلام آباد. نو وٹ ایور آئی مے سے, مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں حکومت بدلنے کے 2 طریقے. ایک تو یا آئین کو ایبروگیٹ کرو اور کو ہو جائے اور فوج آ جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت کے اندر جا کے فیصلہ ہو اور عدالت حکومت کو چاہیے. تیسرا کوئی, یعنی اگر ایک حکومت بیٹھی ہے جس کے پاس 2/3 میجارٹی ہے, اوور ویلمنگ, تو آپ اس کو ہٹا کے تو خود بیٹھیں گے تو آپ کو وہ بیٹھنے دیں گے, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ آپ نے تو قائم کی وہ دیا. میں نے ایک دن ٹی وی پہ انہوں نے کہا جن صاحب یہ ان کا حق ہے. میں نے کہا نو, ان کا پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے آئینی, لیکن سٹیز کو بند کرنے کا حق نہیں ہے. آپ لوگ یہاں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ بتائیں گے کہ کہاں پروٹیسٹ کرنی ہے, وہ آپ کو جگہ دیں گے. بٹ اف یو اناؤنس ان انگلینڈ کہ ہم لندن کو بند کرنے لگے ہیں, M25 کو بھی روک دیں گے, M40 کو بھی, M1 کو بھی روک دیں گے, ہم دیکھیں گے کون اندر آتا ہے, تو وہ اندر بند کر کے لٹکا دیں گے. آپ نیو یارک کو نہیں بند کر سکتے, بیکاز جہاں میرا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, وہاں آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ نوکری پہ آ جائیں, آپ کی موومنٹ کے اوپر کوئی قدغن نہ آئے. آپ کا بچہ بیمار ہے, آپ ہاسپٹل میں جائیں, آپ کے پیرنٹس نے کہیں جانا ہے, کوئی حج پہ جا رہا ہے, کسی نے جہاز پہ بیٹھنا ہے, کسی نے ریڑھی لگانی ہے, اس کا روزگار ہے, شام کو وہ 200 روپیہ لے کے نہیں جائے گا تو زندگی کیسے گزارے گا؟ سو اٹ از ان لافل, اٹ از امورل. یہ جو کال ہے, نو دیٹ کین کریٹ اے کنفلکٹ. کوشش بھی یہی ہے ان پارٹیوں کی کہ چونکہ الیکشن میں ہم جیت نہیں سکتے, کوئی طریقہ نہیں ہے, چونکہ 32 بائی الیکشنز ہوئے ہیں جس میں 28 سے 30 مسلم لیگ نے جیتے ہیں. کشمیر میں سویپ کیا ہے, ان کے لیڈر چھوڑ کرتے رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ ایون اب گلگت بلتستان کے اندر, ایون کنٹونمنٹ کے الیکشنز کے اندر ایک ٹرینڈ ہے. تو آپ نے اگر پولیٹیکل ڈیفیٹ دینی ہے ان کو, تو آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ آئیں, ان کی ویک ایریاز کو آپ ضرور ہائی لائٹ کریں, آپ نو کانفیڈنس ووٹ لے کے آ جائیں, آپ زور لگائیں. ابھی آج ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ صرف مسلم لیگ نون حکومت میں نہیں ہے, تحریک انصاف کے پاس امپارٹنٹ صوبہ ہے, سندھ کے پاس پیپل پارٹی کے پاس ایک امپارٹنٹ صوبہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ جیتنے کا طریقہ یہی ہے کہ مودی گجرات میں تھے تو اس نے گجرات میں بزنس کو پروموٹ کیا تو پرائم منسٹر بن گئے. آج انفارچونیٹلی کراچی از موسٹ پلوٹیڈ, وہاں پرابلم ہے, گند ہے, لوگوں کو وہ نہیں مل رہا. آپ کو ادھر کا تھر پار کر میں بچے مار رہے ہیں, تو پیپل پارٹی ہیز ٹو ٹیک دیٹ چیلنج, اور ہمیں مرکز سے ان کی مدد کرنی. اسی طرح تحریک انصاف کو چاہیے کہ کشمیر پشاور ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دی ٹاپ پولوٹیڈ سٹی آف دی ورلڈ. آپ کہیں جا کے دیکھ لیں پشاور کا پولوشن کے اوپر, یہ بھائی ایک شہر ہے, ایک کیپٹل ہے, آپ کا وہ سیدھا نہیں, آپ کا دھیان ہے رائیونڈ میں جائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کریں گے. تو میرے خیال میں ہم عمران خان صاحب کی تعریف بھی کرتے ہیں, ان کو ایک پبلک کی پذیرائی ہے, اس کے ساتھ چل کے مثبت پالیٹکس کرے ہر بندہ. اور وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, اور میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے, کہ یہ آپ میں نے بند کر دینا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے, آئی ایم شیور کہ ہم اس میں پریشان نہیں ہیں. وہ اسلام آباد کا ایسے نہ کریں, پروٹیسٹ کر لیں جدھر مرضی کریں. کلیش آف پیپل کریٹس اے سول وار سچویشن, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس انسرٹنیٹی سے کیا ہوا کہ جب دھرنا دیا تھا تحریک انصاف نے, تو چائنا کا پریزیڈنٹ, اے پرسن نو لیس دین دی پریزیڈنٹ آف چائنا, had to postpone his visit. He went to India, he didn't come to Pakistan. What a big disaster economically and strategically. You don't realize? آپ شام کو ٹریڈ کنٹینر پہ چڑھ کے گلیاں ادھر ادھر بلو دی بیلٹ ہٹنگ سب کچھ ہو رہی ہے.
ابھی آپ پھر یہ کریں گے تو یہ کام آپ کا رکے گا, انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کا انتہائی احترام ہے اور ہم سب کو محب وطن سمجھتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیگل وے سے آپ کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں, کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں اگینسٹ پاناما لیکس اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف, ایز نواز شریف, ناٹ ایز پرائم منسٹر, بیکاز گورنمنٹ کے خلاف تو کوئی اسپرشن نہیں ہے, اور میاں نواز شریف کی ذات کے اوپر بھی اپنے طور پر ان کا کوئی نام نہیں. عمران صاحب کا, خان صاحب کا اپنا نام ہے ادھر, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے, الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے, ویلکم, ہم سر تسلیم خم کریں گے جو عدالت کا فیصلہ ہوگا, یہی وہ کورس ہے جو ہے. لیکن ادروائز آرمی تیار ہے اللہ کے کرم سے کسی تھریٹ کو, یہ باہر سے جو تھریٹ ہماری ایکسٹرنل تھریٹ ہے, انٹرنل جو ٹرمائل ہیں اس پہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں, ہم آپس میں تعاون کرتے ہیں. بہت سی APCs ہوئی ہیں پاکستان کے اندر جس میں ہم مشکور ہیں ساری سیاسی جماعتوں کی کہ وہ لبیک انہوں نے کہا ہے سب کی آواز کے اوپر. تو انشاءاللہ دیر از نتھنگ, نو کاز فار الارم, بٹ آپ کے جتنے لوگ آپ کے جاننے والے ہیں آپ اپنا ریشنل ان کو ضرور دیں کہ آگے جانے کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. یہ تو ہوئی بات. ابھی آپ سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں, یو آر آور پرائڈ. آپ یورپ کے اندر, آلدو ابن عباس صاحب ہمارے ہائی کمشنر ہیں, بٹ آئی تھنک ایوری ون آف یو از آور ایمبیسڈر ابراڈ. چونکہ آپ کا جہاں ٹریکوٹ کو کہے گا پاکستانی, دس مین پاکستانی. ہم یہاں ایمبیسی میں بیٹھ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ اپنی کانسٹیچوئنسیز اور حلقوں کے اندر کر سکتے ہیں. اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فیئر ڈیلنگ. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ڈیلنگ ہوگی اس میں آنیسٹی اینڈ فیئر پلے ہوگا, اور اس کے اندر ساری کمیونٹی کا خیال رکھیں. آپ کی کمیونٹی کے اندر ہندو ہے, اس کا بھی سر تسلیم خام, اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. سکھ ہے, اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں. برٹش ہے, آپ سب کو ساتھ ملا کے آگے چلیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے. جب وہ گئے تھے نا مدینہ, تو انہوں نے ایک سب سے پہلا جو دنیا کا کانسٹیٹیوشن اسلامی دنیا ملا وہ میثاق مدینہ تھا. جب انہوں نے کہا ایون کرسچین جو جیوز کو بھی پورے رائٹ تھے, اور کئی کیسز ایسے ہوئے جیوز اور مسلم کے, تو انہوں نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا چونکہ میرٹ کے اوپر اس کا حق بنتا تھا. تو ہمارا تو وہ بڑا عظیم ریلیجن ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر چلیں گے. تو آپ سے ہماری یہی توقع ہے. یہ ایمبیسی آپ کا اپنا گھر ہے, ایمبیسڈر صاحب, ہائی کمشنر صاحب اویلیبل ہیں, ان کا سٹاف اویلیبل ہے, لیکن یو کین ویل امیجن کہ جہاں کمیونٹی اوور 1 ملین ہو, 1.45 ملین ہو, وہاں ہر بندے کو پرسنل اٹینشن شاید نہیں مل سکتی. تو ہمارے کونسلیٹس ہیں, اور آپ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کا سٹاف ہے, آپ وہ کریں. ہماری ہائی کمیشن شوڈ بی دی بیسٹ ہائی کمیشن. ہماری سروس بہترین ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے. اور آپ کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے اندر آپ اجاگر کریں یہ فیلنگ جو کشمیر کی, اور خصوصاً جو برٹش ہمارے سٹیزن ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دلیل سے بات کریں کہ یہ دیکھیں, یہ آنکھیں نکال دی بچے کی, اس کا کیا قصور ہے. آپ مجھے بلیم کریں, دوسرے کو بلیم کریں, ہماری پلیٹ میں بہت کچھ ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ابھی اللہ کے کرم سے ہم نے یہ جو آنر کلنگ ہو رہی تھی اس کے اوپر ویری ریسنٹلی ہماری مسلم لیگ کی نون کی جماعت کے ٹائم کے اندر ہم نے ایک لا بنا دی ہے کہ آنر کینل میں الوال میں بندے کو 25 سال قید ملے گی جو آپ نے, اور یہ بڑے عرصے سے پوری حکومتیں سوچ رہی تھی. دس حکومت ٹیکس دی کریڈٹ کہ ہم نے وہ کیا. اسی طرح چائلڈ ابیوز کے پیچھے پڑنا چاہیے, لیکن میں ابھی یہاں کہہ کے یہ نہیں کہہ سکتا انوت کہ نہیں جی وہاں چائلڈ ابیوز نہیں ہے. دیر از ڈیفینیٹلی بھٹوں کے اوپر ادھر ادھر ہمارے کئی کرائم کو کرتے ہیں, اور یہ کرائم سارے یورپ میں بھی ہوتے ہیں, آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. ہمیں اس کو کم کرنا ہے, ہمیں اس کو دیکھتا ہے. دوسری میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ ٹالرنس ہو آپ کے اندر بھی, ایک جذبات سے کوئی تھوڑا الجھتا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک تو میانہ روی سے کام کرو, میانہ روی, ہر چیز میں ایکسیس نہیں ہو, کھانے میں, لباس میں, گفتگو میں, کسی میں. نمبر 2 جسٹس کرو, کسی سے ناراض ہو یا کسی سے بہت خوش ہو. ہم کہتے ہیں یہ بلیو آئیڈ ہے, اس کا گناہ بھی معاف. ہم لوگ گناہ گار ہیں, پالیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو.
नंबर 3 उन्होंने कहा आपसे जो कटे उससे जोड़ो, आपसे जो ज्यादती करे उसको माफ करो, और आपको जो महरूम करे उसको दो। लुक एट दैट, ये फिलॉसफी किस रिलीजन की फिलॉसफी? सो हम तो उसके पैरोकार हैं। हमें अच्छा मुसलमान बनना है, हमारी इन्वेस्टमेंट आखिरत के लिए, और दैट इज़ कि मैं और आखिरत कमाने के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं। नमाज भी पढ़ो, रोज़े भी, ज़कात, उसमें तो माफ़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि हकूक़ अल्लाह से ज़्यादा हकूक़ुल इबाद है। एक बंदा जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, और वो लोगों से ट्रीट नहीं करता, दफ्तर में काम उसका ठीक नहीं है, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो ही इज़ नो गुड ए मुस्लिम एज़ कम्पेयर टू दी वन जो शायद नमाज में रेगुलर नहीं है लेकिन कारोबार में ध्यानदार है, तराजू उसने ठीक तोलता है, बच्चों का ख्याल रखता है, पेरेंट्स का ख्याल रखता है, तो वो बंदा ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए अपनी सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए आपको ये करना होगा। मैं लंबा सरमन आपको नहीं देना चाहता, तो चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि आपसे भी मैं बात सुनूँ, लेकिन अहमद नदीम कासमी के ये मुझे शेर बड़े पसंद हैं कि खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। अभी आपके जो क्वेश्चन होंगे तो आप मॉनिटर करें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई है। इससे पहले हम मीडिया से इंटरेक्ट कर चुके हैं। नाउ आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम मेयर्स, काउंसलर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। लेट्स स्टार्ट विद Altaf Khan, Lord Mayor of Oxford City. I originally come from Kashmir, district Kotli, और हमारा गांव जो है वो कंट्रोल लाइन से ज़्यादा दूर नहीं। वहाँ जो फायरिंग एक्सचेंज होती है, हमारे लोग हमारे विलेज में रात को उठ के सुनते हैं, तो इस वजह से आप समझते होंगे कि इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई ओरिजिनली कम फ्रॉम दैट। 2 पॉइंट मैं कहूँगा। एक जो कैंपेन के हवाले से है कि हम सब लोग कैंपेन करें, तो उसमें इंक्लूसिवनेस होना, स्पेशली हाई कमिश्नर साहब जो हमारी ख़वातीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यहाँ जो काम कर रही हैं, मैंने स्पेशली इनवाइट किया था रनाज साहिबा को, वो ब्रिटिश कश्मीरी वुमेन काउंसिल चलाती हैं, रना मलिक हमारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और इस तरह की और बहुत हैं। आई वुड वांटेड टू सी मोर हेयर, ऑलमोस्ट 50-50 जैसे हमारी प्रपोर्शन है मर्दों और औरतों की। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा, इस पर कोई रोशनी डाले कि जैसे हमने कहा कि ह्यूमन वायलेशन है और उनके साथ जुल्म हो रहा, तो इसलिए औरतें द बेस्ट टू रिप्रेजेंट दैट केस। साथ ही जनरल साहब ने कहा, हमने रिपोर्टें दी, स्लाइड्स दिखाई। अभी संडे एक नेशनल काउंसिल फोरम हुआ था बर्मिंघम, जिसमें 150 काउंसलर फ्रॉम द पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन अटेंडेड। सब लोगों ने वहाँ बात की, मगर एक ही बात हम सुनने को शुरू से मिलती है कि ह्यूमन वायलेशन हो रही है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए, अपने MP से रब्ता करें। इसके अलावा हमारे पास तीसरी कोई बात नहीं। उस वक्त मैंने काउंसलर्स को भी वहाँ फोरम में भी मैंने कहा कि हमारे पास एक कोई स्ट्रेटजी हमें बिल्ड करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अभी जो कुछ हो रहा है, लॉन्ग टर्म हमने कैसे अचीव करना है। तो आई होप के हाई कमिश्नर would assist with the parliamentarians and the councillors to develop a strategy। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि हमने ये रिपोर्टें और स्लाइड्स दी हैं, आप 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन को वो स्लाइड्स या वो मवाद तो नहीं दे सकते, मगर ये जो 200-300 लोग हैं जो काउंसलर्स और MP और एक्टिविस्ट हैं, अगर इन तक वो मवाद दिया जाए और एक साथ स्ट्रेटजी हो जिस पर एक टास्क हो कि हमने अभी शॉर्ट टर्म क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म क्या करना है, अगर हमने अपनी लोकल पार्लियामेंटेरियन MP को एंगेज करना है, तो एंगेज करके हमारे पास 2-3 अल्फाज रह जाते हैं। अगर आप मेजॉरिटी काउंसलर से या मेजॉरिटी जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट से आप अगर पूछें, तो वो वही पुरानी एक जो रट लगी हुई है, थिंग्स इज चेंज्ड एज यू नो, वो पुराना तरीक़ाकार नहीं रहा जैसे हमारे यहाँ जलसे होते थे और प्रोटेस्ट होते थे, सो थिंग्स आर चेंज। सो आई होप के इनको इन 2 पॉइंट्स पर कोई वापस काम नहीं। थैंक यू। और क्वेश्चन भी ले लेना, तो ग्रुप कर लेते हैं। we will take 2-3 questions at a time, and I would request if you want to make comment, be brief and question to the point. Then so we that have we can an accommodate. appointment with the Labour Party after this. Yes, the envoys have another appointment with
the Labour Party. Next question. Yes, please, lady. Assalamualaikum, Hina Malik. I'm also MP candidate for one of the constituency, but I'm not here today representing Liberal Democrats. I'm here representing Overseas Pakistan Welfare Council. I represent the Women Wing. My question aapse ye, initiative has been taken by Pakistan government for the first time, very strong, which is very good. We are advocating, we are lobbying for you guys here. What will be your next steps from here? Aapne 3 din yahan guzare, you've done your meetings. So would you tell everybody so we know where we are going on Pakistan's stance on this, the next steps for us, please? Thank you. Next question from back. Yes. मेरा नाम राजेश कंदरा जी, प्रेसिडेंट ग्लोबल पाकिस्तान कश्मीर सुप्रीम काउंसिल। माशाल्लाह जनरल साहब आपसे काफ़ी पार्लियामेंट में भी और आप हमारे मेहमान भी बने थे काउंसिलों में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें। लेकिन मेरे पास 2 तजवीज़ हैं। एक कि हम जहाँ भी करते हैं, मैं अपना जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट जहाँ उनके साथ काम करता हूँ, तो मैंने वो देखा है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट हमारे 3-4 महीने में सेशन होते हैं। वहाँ ये है कि हमारी सिर्फ हमारी जो मीडिया की है वो हमारी यही मीडिया कम्युनिटी होती है, हम बाहर से इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई नहीं आता वहाँ। हमें चाहिए कि वो भी आए और अवेयरनेस बढ़े इंटरनेशनल कम्युनिटी को। दूसरा मेरा ये है कि आई रिसेंटली अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू यूनाइटेड नेशन जिनीवा में और यूरोपीय पार्लियामेंट में होकर आया हूँ इसी कश्मीर इशू पर। वहाँ मैंने देखा कि हमारी लॉबी जो है पाकिस्तान की ऑन कश्मीर इशू इज़ वेरी वीक, वहाँ इंडियन लॉबी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थ्रू ना आप गवर्नर पाकिस्तान को कहें कि प्लीज़ वहाँ अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करें। Thank you, sir. एक और क्वेश्चन। एक question. Yes, please. अस्सलाम वालेकुम, राशिद बुखारी मेरा नाम है जी, जो कालम कम्युनिटी का मुल्क का। 2 बातें मैं करना चाहता हूँ जी। एक तो इस संडे को हमने कम्युनिटी की तरफ से 10 डाउनिंग स्ट्रीट कैंडल लाइट विजिट के नाम से हमारा इवेंट है, जिसमें जैसे राजा साहब ने कहा हमने इंग्लिश मीडिया भी बुलाया है और इंशाअल्लाह कुछ ज़रूर आएंगे, लेकिन एफर्ट की है। तो जैसे आपने पहले के पहला कदम, तो हमने इंग्लिश मीडिया भी बुलाया है, अपने लोग भी होंगे। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप 5 से 9 बजे के दरमियान किसी भी टाइम तशरीफ़ लाएँ, और अगर वहाँ पे बारिश हो फिर भी तशरीफ़ लाएँ कि टेंट का इंतज़ाम है। तो दूसरी बात जनाब, बातें बहुत हुई हैं आपकी, जो मोस्ट ऑफ जो आपने इरशादात किए हैं उससे मैं एग्री करता हूँ। तो जो एफर्ट्स और जो डेवलपमेंट है, तो एक मैं सिर्फ मैं भी आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है, कंट्रोल लाइन से भी जैसे कहा हम भी नज़दीक हैं, तो अंदर की वहाँ की सूरत हाल का ज़रा जो हम लोग हैं वो बेहतर जानते हैं। तो जो सबसे आम बात इस वक्त जिसकी ज़रूरत है, आप हर जो प्लेयर पाकिस्तान में हैं आप उनके नुमाइंदे हैं, ज़ाती तौर पर मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ। तो सबसे जो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा जो एंटी ह्यूमन राइट्स जो हमने वायलेशन के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाई हुई है सब लोगों ने, आप भी जिसकी वजह से यहाँ हैं, तो इसको नुकसान सबसे ज़्यादा इस वक्त पहुँच सकता है अगर सो कॉल्ड जिहादी अगर इंटरवीन करें। तो ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि आप उस कम्युनिटी को खुदारा दूर रखें मौजूदा सिचुएशन में। तो हमारा जो इस वक्त जो टेम्पो बना हुआ है पूरी दुनिया में आपकी मेहनतों से, तो वो ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ उस एक पॉइंट्स को अगर आप कवर कर लें तो बढ़िया मेरी इसमें मिलेगी। ओके, देखिए पहला पॉइंट ये था कि हमारी जो कुछ हम कर रहे हैं उसका आपको कुछ होना चाहिए। तो हाई कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम एक आपको ब्रीफ छोटा सा बना के और कुछ जो एसेंशियल्स हैं वो हम अपने तौर पे इनको हम डेटा भी दे देंगे, तो वो काउंसलर्स को, मेयर्स को जहाँ जहाँ हैं हमारी कोशिश होगी कि उनको पहुँचना चाहिए। इट वॉज ए वेरी गुड सजेशन और इट बी डन। नेक्स्ट स्टेप की बात आपने की है, देखिए ये प्रोसेस है। हमने प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, उसके बाद P5 कंट्रीज़ को लेटर लिखे, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को डोजियर भी दिया, लेटर भी लिखा, ह्यूमन राइट एसोसिएशन से रब्ता कायम किया, हमें फैक्ट फाइंडिंग के लिए अपील की, वो रेडी भी हो गए, इंडिया ने रिफ्यूज़ किया। और उसी की एक कड़ी है कि हमें यहाँ भेजा गया, अभी हम वापस जाके अपनी रिपोर्टें तैयार करके देंगे और हम इस टेम्पो को आगे रखेंगे। और एट द सेम टाइम हम जो कश्मीरियों की जो हैं जुल्म हो रहे हैं उनको हाईलाइट करते रहेंगे। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा और प्रेशर इंशाल्लाह कायम रहेगा। दूसरा जो है कि सारी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने वाली बात भी बड़ी वैलिड है।
ہم خود تو اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں مکس ہونا چاہیے. جہاں بھی ہے یہ ضروری نہیں کہ گورے ایک الگ ہے تو وہ علام ایک تربیت ہے. آپ کو مکس ہو کے فرینڈ شپ کریٹ کریں. ہماری فرینڈ شپ صرف اپنی کمیونٹی میں نہیں ہونی چاہیے, آپ کے ملک کے مفاد کے اندر یہ ہے کہ ہم میں نے آپ کو بتایا کہ میرے یہاں ایک ایسے لنکیجز ہیں کہ میں ادھر آیا ہوں تو مجھے ریٹائرڈ فیلڈ مارشل نے بریک فاسٹ پہ بلایا, اور وہ نارملی کسی مطلب پرائم منسٹر کو اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے. دیٹ واز ہمارے اپنی سورس کے ساتھ اور اپنے تعلقات کے بعد. ان کی جو ڈیفنس کا ملٹری اور نیول اور ملٹری کلب ہے وہاں ڈیفنس اور سیکورٹی ایشوز کے اوپر تھنک ٹینکس تھے سارے بیٹھے ٹوٹل گورے. اس کی میرے پاس کلپ بھی ہے اور آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں انٹریکشن ان سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. ہم جو بیٹھے ہیں ہم کنبے کے لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں صلاح کرنی ہے. آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ جنرل عبدالقیوم ہے, آپ میں سے ہر کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے, آپ میں سے ہر کوئی ملک کا صدر ہے, اور آپ نے اس ایشو کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ اچھی سجیشن ہے. اور لابینگ کی بات ہوئی تھی, بالکل ویلڈ ہے. ہم یہ زور دے رہے ہیں کہ ہمارا لابینگ کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے. رشید بخاری صاحب نے بات کی, آپ کا تعلق جو ہے بخاری صاحب مظفر آباد سے. دیکھیں ادھر انہوں نے کوٹلی کی بات کی. کوٹلی میں شاید پتہ نہیں یہ کتنی دفعہ ادھر گئے ہوں گے. کوٹلی آپ نکیال کو جانتے ہیں نا, جی جی, تتا پانی نکیال, یہ وہ میں نے چپا چپا نیچے بھمبر سے لے کے نا کوٹلی راولا کوٹ, ہاں اوپر مدارپور فیری سے گزر کے ایک انچ میں لیزن افسر تھا یونائٹڈ نیشن کے ساتھ. تو میں چونکہ سولجر ہوں, میری تو بیک گراؤنڈ ہی وہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں مشکل ترین علاقوں کے اندر ملک کے مفاد میں ہماری بہنیں بھائی بچے آرام کی نیند سوں. ہم لوگ ادھر کھڑے ہیں. آپ سیچن کے اوپر ہمارے جوان بچوں کے پاؤں فریز ہو گئے, ٹانگیں کاٹی گئی, لیکن وہ اوپر سے نیچے نہیں آتے. ہم نے ہیلی کاپٹروں سے سلنگ سے نیچے لڑکے پھینکے ہیں جنہوں نے جا کے اپنا کام کیا ہے, جان دے دی ہے. ان کو جا کے ہاتھ ملائیں, وہ آپ کو خوشی سے وہ بات کریں گے. تو یہ جو بارڈر بیلٹ ہے ساری, کوٹلی اور راولا کوٹ اور آپ کا جو بھمبر ہے اور اوپر استور تک اور تک, یہ سب مجاہدوں کا علاقہ ہے اور ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے. جب وائلیشن ہوتی ہے ان کی قربانی ہوتی ہیں. تو آپ نے جو کہا کہ سنڈے کا ایونٹ, ویری گڈ, وی ول بیرسٹر شہزادہ از ہیئر, تو آپ یہ نوٹ کریں کائنڈلی اور دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس دن. اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہے